बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। बिलाखिर पंजाब के निगरान वज़ीर आला का फ़ैसला हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये फ़ैसला था और ज़ाहिर है आइनी और क़ानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आया, क्योंकि पहले मरहले में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका था, यानी वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान। उसके बाद अगले मरहले में ये पार्लिमानी कमेटी के पास गया, वहाँ भी इत्तेफाक राय नहीं हुआ और फिर ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इसका फ़ैसला करना था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने का फ़ैसला कर दिया है। ये एक अहम पेशरफ़्त थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत, वहाँ की तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमीयत उलमा इस्लाम के जो अपोजिशन लीडर थे अकरम खान दुरानी, वहाँ पर इत्तेफाक राय हो चुका था। आज़म खान वहाँ पर वज़ीर आला जो हैं, निगरान वज़ीर आला, वो मुकर्रर कर दिए गए थे। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया था। लेकिन पंजाब के अंदर जो मामला था वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका फ़ैसला कर दिया है। अब इन दोनों सूबों के अंदर जो तमाम सियासी जमातें हैं वो अपनी सियासी मुहिम शुरू करेंगी, इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगी और इलेक्शन की तैयारी भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगी। क्या सियासी मंजरनामा होगा, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब ताहिर नईम मलिक। ताहिर नईम मलिक साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन। बैरिस्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद। कंवर दिलशाद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करेंगे। कंवर दिलशाद साहब, बहरहाल ये फ़ैसला हो गया, चाहे जिस तरह भी था, तहरीक इंसाफ भी एतराज़ करती रही। ज़ाहिर है जो उन्होंने नाम पेश किए थे वो भी कोई अजीब व गरीब नाम थे, सर्विस के नाम थे। कुछ लोग जो थे वो अभी भी सर्विस में थे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है, इस पर आप पहले कमेंट कीजिएगा प्लीज़। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़े सोचे विचार करने के बाद और बड़ी गहरी नज़रों से देखा और तमाम का रिकॉर्ड चेक करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो उसको चीफ मिनिस्टर बनाना जो है वो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा उन्होंने इस पर गौर करने के बाद उनका फैसला जो था वो दुरुस्त हो गया। एक बहुत नकवी साहब पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट भी हैं और तमाम मीडिया की नब्ज़ को भी समझते हैं। पाकिस्तान की सियासत पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो इन हालात को देखते हुए एक बेहतरीन हालात में एक आदमी जो है वज़ीर आला बन गए हैं। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी एक उन्होंने जो वज़ीर आला बनाया है, तो मुझे उनके ज़ाहिर है वो पुराने अपने बहुत ही बुजुर्ग किस्म की सियासतदान तो नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन उनका तजर्बा बहुत वसी है। ब्यूरोक्रेसी में भी और वजारत भी रही है। मुशर्रफ साहब के दौर में वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मस्दी अमूर भी थे केयर टेकर गवर्नमेंट में। इन हालात में देखिए पंजाब की सियासी सूरत हाल बड़े गंभीर में आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि एक इंतहाई संजीदा और बुर्दबार सियासतदान परवेज लाई साहब इमरान खान की जुबान बोल रहे थे और उन्होंने कहा था जी मैं इनको चलने नहीं दूंगा और मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नॉमिनी को मैं तस्लीम नहीं करूंगा। तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जब आइन ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया है कि जब पार्लिमानी कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 48 घंटे में अपना फैसला करे। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन का बेंच है जिनके अख्तियार जो हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर हैं। तो इन हालात को देखते हुए परवेज इलाही साहब का जो इंतहाई नापसंदीदे जो कलमात अदा करते रहे, मैं चलने नहीं दूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाऊंगा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको चेयर में ये पाकिस्तान सुबह पंजाब के वजीर आला भी रहे 2 दफा मुशर्रफ साहब के बाद इमरान खान के साथ, और स्पीकर रहे और इतने बड़ी कस्टोडियन कानून था हर मामले में देखने वाले, वो कैसे कह सकते हैं जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जबकि आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हतमी होगा, फाइनल होगा और किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो इसलिए लिखा गया था कि इसी तरह का अगर केयर टेकर गवर्नमेंट में जो 48 घंटे दी जाते हैं तो उसमें कोई ऐसा अदालती का फॉर्म दे दिया जाए तो फिर वो सारा सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि ये फाइनल फैसला होगा, हतमी होगा और किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो बड़े बला वजह ही मुझे समझ नहीं आई
پرویز لائی صاحب دھمکیاں دے رہے تھے, وہ پتہ نہیں تو مولا جٹ فلم سے زیادہ متاثر تھے, وہ کیا چکر تھا وہ سمجھ نہیں آئی مجھے. ٹھیک ہے قمر صاحب, بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن کے پاکستان نے ایک انتہائی سنجیدہ آدمی کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا ہے, اور وہ اپنی کابینہ پتے, اور اس کے بعد 90 دن میں انتخابات کرانا تو مجھے نظر نہیں آ رہا, اور 90 دن میں انتخابات کرانا ویسے بھی موجودہ حالات میں یہ درست نہیں ہے, اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت. اچھا چلیں اس کی طرف آتے ہیں. کنور صاحب میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, میں چاہوں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب بھی ہماری گفتگو میں ہوں. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا, یہ فیصلہ آ گیا, اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ایک مسترد نام ہے, ایک سنجیدہ نام ہے محسن نقوی صاحب کا, اور اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس کو تمام جو اطراف ہیں ان کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے. 4 جو نام دیے گئے, 2 نام پی ٹی آئی کی طرف سے اور 2 نام اتحادیوں کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 4 ناموں کا جائزہ لیں تو جو 3 نام تھے وہ بیوروکریٹس تھے, اور وہ ہر کسی نہ کسی کے ساتھ بڑا قریبی منسلک رہے ہیں, بھلے وہ احد چیمہ صاحب ہوں, نوید اکرم چیمہ صاحب ہوں, یا سکھیرا صاحب ہوں. اور ایک تو جو حاضر سروس ہے اس کا تو بننا میرے خیال سے نہ تو میں سمجھتا ہوں معیوب تھا کہ اسے بنایا جائے. اچھا, اب یہ 4 میں ایک ہی نام ایسا ہے جو صحافی ہے, اور صحافی ہی نیوٹرل کی تعریف پہ پورا اترتا ہے, نیوٹرلٹی کے اوپر, اور آئین کا تقاضا نیوٹرلٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس یہ کہنا کہ بہت اچھا آپشن ہی کوئی نہیں تھا محسن نقوی صاحب کے علاوہ, اور یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے انہوں نے, پی ٹی آئی نے, جو نام انہوں نے بھیجے ہیں وہ کوئی بھی نیوٹرل کی تعریف کے اوپر پورا نہیں اترتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, جو فیصلوں کے اندر اور معاملات کے اندر خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون موجود ہے اور آئینی اداروں نے بڑا صائب فیصلہ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں تھی. اور اب یہ نام دیکھیں, صحافی ہیں, سول سوسائٹی سے ہیں, ایک اچھی ان کی ریپوٹیشن ہے اپنے فیلڈ کے اندر بھی, صحافیوں کے اندر بھی. اس وقت وہ کافی چینلز کو رن کر رہے ہیں, اور ان کی نیوٹرلٹی کے اوپر کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی ہے, اور کبھی انہوں نے کوئی متنازع, ان کے میڈیا ہاؤس کی طرف سے کوئی ایسی متنازع چیزیں بھی نہیں آئی ہیں, اور کسی کی طرف اتنا جھکاؤ بھی نہیں ہے. اور دوسرا میرے خیال سے کمپیریٹیولی ایک باقیوں سے ینگ ہیں, ڈائنامک ہیں, اور جو اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ڈائنامک شخص کوئی جو ہو وہ ایز چیف منسٹر پنجاب آگے آئے. 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, اس میں سے بہت سی خرابیاں پہلے بزدار راج کے اندر رہی ہیں, پھر چودھری پرویز لائی کے دور میں تو صرف ایک ضلع کی حکومت رہی ہے, گجرات کے اندر ہی ان کی ساری توجہ تھی, باقی پنجاب پہ نہیں تھی. تو انہیں ایڈمنسٹریشن کو بھی بہتر کرنا ہے, اور ایک ایسا سیٹ اپ اور ایسی کیبنٹ لے کے آنی ہے کہ ایک ایسے انتخابات ہوں کہ پنجاب کے عوام کو ان کی نمائندہ حکومت میسر آ سکے. ٹھیک, طاہر نعیم ملک صاحب آپ کے کامنٹ کہ یہ جو نام گئے تھے ان میں سب سے مستند نام, سب سے مناسب نام تھا جس کا انتخاب کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ یقیناً. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک روایت بھی ہے, اب یہ ہیٹرک ہو چکی ہے. یعنی پہلے نجم سیٹھی صاحب, وہ بھی ایک معروف صحافی ہیں, وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے. اس کے بعد ڈاکٹر حسن عسکری رضوی, وہ بھی ایک معتبر نام ہیں, تجزیہ کار ہیں. اور اب محسن نقوی. تو یہ ہے کہ اس وقت چونکہ سوسائٹی پولرائزڈ ہے, اور اس میں آپ کو جس پہ آپ شخصیت پہ نام رکھیں لوگ اس پہ اعتراضات لے آتے ہیں اور اس کے اوپر فیک نیوز کے الزامات کی بھرمار کر دیتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو صحافت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ان کے ساتھ کوئی کنٹروورسیز اٹیچ نہیں, اور کوئی بھی جو سیاسی فریق ہے انہیں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. تو اور وسیع ان کا تجربہ ہے, وہ CNN کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ رہے ہیں, امریکہ سے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, اور ان کے سیاسی خاندانوں سے رشتہ داریاں بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کی صحافت یا چینل کا دیکھیں تو آپ کو وہ ٹیلٹ یا وہ جھکاؤ کہیں نظر نہیں آتا. تو میری بھی یہ توقع ہے, ایک تو یہ کہ جو ایک بنیادی غلطی ہوئی, اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ آپ وہ کرائٹیریا ہی نہیں دیکھ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کو نامینیٹ کر رہے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں KPK کی تعریف کروں گا کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں آپ کا بھی تعلق وہاں سے ہے,
کہ وہاں بھی وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، لیکن اور وہاں بھی بڑی سیاسی تقسیم ہے، لیکن سب نے مل کے وہ بنا لیا۔ اب اگر یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہوتا، وہ اسمبلی جو خیبر پختونخوا کی ہے پنجاب کے بعد میں تحلیل ہوئی، اس کی تو اب وہ مرحلہ جو ہے صوبائی کابینہ کا آ رہا ہے اور ہم یہاں تک نہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سارے جو ہمارے اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے ان میں سے کوئی نام فائنل کر لیتے؟ خیر الیکشن کمیشن کے پاس گیا معاملہ، انہوں نے بھی ایک بہتر چوائس کی۔ اب نیکسٹ چیلنج یہ ہے کہ وہ جو ماضی کی ہم نے غلطی ہیں اور یہ چیزیں سیکھنی ہیں، مثلا پچھلے انتخابات میں RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کیا کہ اس دفعہ وہ اس پہ ریلائی نہیں کریں گے، اور بہت سارے چیلنجز آئے ہیں۔ تو ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک غیر جانبدار طریقے سے پنجاب جیسے بڑے صوبے میں ایڈمنسٹریشن اور الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں گے۔ Sort smart, waste not. یہ ہے کہ جو چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ یہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہوگا اور اس معاملے کو لے کے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں پھڈا ہوگا۔ اب یہ جو اس میں یہ بتاتا چلوں، کیونکہ یہ جو پرویز الہی صاحب کا موقف ہے وہ موقف اس بنیاد پہ بھی ہے کہ پہلے ان کے بہترین ٹرمز تھے، لیکن اب جو ڈیوائیڈ ہے گجرات کے چودھری خاندان میں، تو اس ڈیوائیڈ کا شکار ہو کے وہ اس کے اوپر الزامات اس سارے پروسیس پہ کہہ رہے ہیں۔ اور کنور دلشاد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے میں ایکسپلین کیا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، بالکل، اور ان کی اپوائنٹمنٹ بھی آئینی ہے، اور یہ مرحلہ تھا کہ اگر ہم اس سے پہلے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوئی فیصلہ کر لیتے۔ جب آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو 48 آورز کی ٹائم لائن ہے، اس کے اندر آج جیسے کہ ابھی آپ کا یہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں رات گئے، تو اتوار والے دن الیکشن کمیشن نے کام کیا۔ اور اس میں ایک بات اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ممبران ہیں ان کی نمائندگی فیڈریشن کی نمائندگی، یعنی چاروں صوبوں سے وہ نمائندہ ہیں، اور وہاں پہ ایک کنسنسس میجورٹی ووٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ون مین ڈیسیژن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ٹاپ باس ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ ڈیفرنٹ نام، ان کے پروفائل اور ایک ایک نام کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیو ڈیلیبریشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک کنسنسس اس میں ایوالو کیا جاتا ہے جو کہ ڈیموکریٹک کنسنسس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا یہ مرحلہ کنور دلشاد صاحب یہ یقینی طور پہ پوری ایک جس طرح سے ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، پوری ایک ڈسکشن ہوئی ہے، اور باقاعدہ وہ سارے کے سارے پروفائلز وہاں پر ہوتے ہیں، اور اس نام کا جو فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر صحیح چیز کو وہ کنٹروورشل بنانے کی، متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے نا، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے نا کہ اب معاملات کو وہ آگے دیکھیں اور الیکشن کی تیاری کریں بجائے اس کے کہ وہ معاملات کو مزید متنازع بنائیں؟ نہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ آئینی اداروں کی احترام کریں اور فیصلوں کے بعد ان کے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن بعض آئینی طور پر ایسے فیصلے جن کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، مثلا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں جب ریٹرننگ آفیسر فیصلہ کر دے جو کہ چیف الیکشن کمیشن ہوتا ہے، اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ حتمی اور فائنل ہوتا ہے آرٹیکل 41 کے تحت، تاکہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کو کوئی متنازع نہ بنایا جا سکے۔ اس لیے آئین میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کے جو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کیئر ٹیکر سسٹم میں پارلیمانی کمیٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو پھر الیکشن کمیشن 48 گھنٹے میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، اور اس فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک آئین نے طریقہ بتایا تاکہ ایسا کچھ سسٹم فلاپ نہ ہو، جیسے پریزیڈنٹ جو ہے متنازع نہ بن جائے، پریزیڈنٹ کا الیکشن فلاپ نہ ہو جائے۔ اسی طرح 2 ادارے ہیں جس میں پریزیڈنٹ پاکستان اور کیئر ٹیکر سسٹم، اس میں کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی چند مہینوں کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان کا بھی تقرر ہونا ہے، اگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے
تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے ہی کرنا ہے، تو وہ بھی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ محترم عمران خان صاحب، لیکن ان کی ایک عادت ہے، وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے الگ اپنے ووٹروں کو متحرک کرنے کے لیے اس طرح کی کنٹروورشل بیان دے کے وہ لوگوں کے اندر اپنی ہمدردی کا جذبہ نہیں پیدا کر رہے بلکہ اپنا ووٹ بینک کم کر رہے ہیں. لوگوں میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھی ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے، عمران خان کسی ادارے پر اعتبار ہی نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے ان کا ووٹ بینک دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. ان کو ادراک نہیں ہے، ان کے اندر پارٹی میں بڑی بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں پارٹی کا سرپرست اعلیٰ بن جاؤں گا، اگر مجھے محل کار دیا گیا تو سرپرست اعلیٰ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوتے سوائے مشاورت کرنے کے. پھر انہیں احساس ہوگا کہ قانون کیا کہتا ہے. پھر قانون یہ کہتا ہے کہ جب سرپرست اعلیٰ بنتا ہے اس کے پاس کوئی کسی ڈاکومنٹ پر دستخط نہیں کر سکتا، کسی کو ٹکٹ اوارڈ نہیں کر سکتا، زبانی باتیں کرتا رہے جیسے نواز شریف صاحب باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ ہوگا. تو یہ معاملہ میں اچھا ہو گیا. اور مجھے معلوم تھا کہ الیکشن جو پاکستان میں 48 گھنٹے سے پہلے جب نام اخباروں میں آنے شروع ہو گئے تھے تو انہوں نے اسی پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا تھا. اگر ہمارے پاس اگر کیس ہے ہم نے کیا کرنا ہے، وہ سارا ریکارڈ چیک کر رہے تھے، قانون دیکھ رہے تھے، ایکسٹرا کوڈ دیکھ رہے تھے، سول سرونٹ ایکٹ دیکھ رہے تھے، وہ سب کچھ دیکھتے رہے. تو اس لحاظ سے ہمارے دوست نے بھی ٹھیک ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب ایک بڑا صحیح فیصلہ ہو گیا. وہ اچھے پورے میڈیا میں بھی ان کا اثر رسوخ ہے، سول سوسائٹی میں بھی ہے، اور ایک اپنا ایڈمنسٹریٹر پوائنٹ آف ویو سے اچھی اپنی کابینہ لے کے آئیں اور اپنا الیکشن کی طرف اپنا روڈ میپ تیار کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن. اس وقت مسلم لیگ نون سے اختیار ولی خان بھی جوائن کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ فرمائیے گا آپ کے کامنٹس کیا ہیں. یہ انتہائی اہم فیصلہ تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا. اب جو ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ لوگ ہیں، مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، وہ جو ہے پنجاب میں اب 2 صوبوں میں ظاہر ہے تیاری کریں اپنے الیکشن کی. یہ ایک اہم مرحلہ تھا، ہو گیا. آپ کے کامنٹ پلیز. تھینک یو ویری مچ جاوید. اس طرح ہے کہ مطلب یہ الیکشن اسمبلیاں بننا ٹوٹنا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی ہو چکا ہے، ماضی میں ہوتا رہا ہے. لیکن جتنی پولرائزیشن ابھی عمران خان جب سے ان کا سیاسی ان کا جنم ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ پی ٹی آئی آئی ہے، پھر یہ جو ان کا ایک الگ طرز تخاطب طرز تکلم ہے، اس کی وجہ سے اتنا گیپ آ گیا ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوتی تھی. ماضی میں بڑا کم ایسے آپ کو کیسز ملیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو مسلم لیگ نون کی جو نمائندگی تھی، جو ان کی نومینیشن تھی محسن نقوی کی، میرے خیال میں وہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، اور اس کو کسی بھی صورت آپ اس کو رول آؤٹ کر کے آگے نہیں جا سکتے تھے. مطلب ہر سائڈ سے آپ دیکھیں تو محسن نقوی از اے ویری فٹ پرسن، ویری رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس پہ پنجاب کے عوام اور پاکستانی عوام سب اس پہ خوش ہیں. یہ اچھا ہوا، اور انشاءاللہ اب وہ الیکشن کی طرف بڑھیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملک کا اس وقت انہوں نے حال کر دیا ہے، جتنا آپ نے دیکھا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اس وقت بالکل جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ اتنی خراب ہو چکی جس کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے. اب ایک سال میں 2 الیکشن کرانا، کہ ابھی ایک الیکشن ہو پھر اکتوبر نومبر میں جا کے دوسرا الیکشن ہو، ایسے حالات میں یہ بڑی مشکل باتیں ہیں. اور اس کا مثال اس وقت ایسی ہے کہ مطلب آپ کے پاس آخری پیسے بچ جائیں اور آپ اس پہ چوڑیاں خریدنے چلے جائیں. تو میرے خیال میں اس وقت سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. تحریک انصاف نے تو اس طرح کا بیہیویئر اور اپنا ایک شناخت انہوں نے اس طرح کرا دی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کرو، یا آپ میثاق معیشت سائن کرو، یا ملکی مسائل پہ آپ کوئی بیٹھک بلاؤ، کوئی اکٹھ کرو. تو میرے خیال میں آپ کو سب سے پہلے ذہن میں آئے گا کہ پی ٹی آئی نہیں آئے گی یا عمران خان نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں عمران خان کو خود اناؤنس کرنا چاہیے کہ میثاق معیشت کے لیے اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اگر کوئی بیٹھک سچتی ہے تو میں اس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ وقت ہے جاوید، سیاست، الیکشن، حکومت، آنا جانا، اسمبلیاں بننا ٹوٹنا، میں گزشتہ 32-33 سال سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں.
لیکن سب سے مقدم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے، پاکستان کی جو بنیادی اساس ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے، پاکستان کے جو عوام ہے، جو 22 کروڑ عوام ہے، ہمیں ان کے مفادات کا دفاع کرنا ہے تاکہ ان کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ اس وقت پاکستانی قوم انتہائی کرب سے، مہنگائی اور یہ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں اس کی وجہ سے جو قوم اس تکلیف سے گزر رہی ہے، تو میرے خیال میں this is cry of the day. We should sit together round the table across the board اور سب کو مل جل کر فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کر لیا، اپنی اپنی جماعتوں کے لیے بڑا کام کیا، اب ملک کے لیے کام کرنے کے لیے آئے۔ میں تحریک انصاف کے جتنے محب وطن لوگ ہیں، کارکن ہیں، رہنما ہیں، ایکس ایم پیز ہیں، جو پریزنٹ ہیں، جن کے ابھی استعفے منظور نہیں ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ آئیں اور بیٹھیں اور ملک کے لیے، ملک کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، 22 کروڑ عوام کا سوچیں، سیاست پھر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، سیاست پھر ہو جائے گی، اور اس وقت ظاہر ہے کہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ بہرحال اب یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد ابراہیم خان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ ابراہیم خان صاحب، آپ فرمائیے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پر آپ کیا کہیں گے، کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کنٹروورشل ہو گیا ہے پوری طرح سے، اور جس قسم کے ڈیسیژن کو دے رہے ہیں اور اس میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، لیکن چاہے الیکشن کمیشن ہو یا کوئی پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہو، جب عوام کا سیلاب سامنے ہوگا تو اس کے سامنے کسی نے روک نہیں سکتے۔ اور اب جو حالات معاشی طور پہ ملک کے کر دیے گئے ہیں پچھلے 7-8 مہینے کے اندر، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے جو ہے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا۔ اور ابھی میں سن رہا تھا میرے سے پہلے جو آنریبل پارٹیسپینٹ بات کر رہے تھے کہ اکراس دی پیپر اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ کیسے آپ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں آپ جو سیدھے قبول کر رہے ہیں، خان صاحب نے عندیہ دیا کہ ہم فیصلے کے لیے تیار ہیں تو فوراً سیدھے قبول کر لیے۔ یہ نہ ملک کے ساتھ مخلص ہے پی ڈی ایم، نہ قوم کے ساتھ مخلص ہے، نہ یہ ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، نہ ان کو کوئی ادارت ہے کہ لوگوں کے باپ پاکستانی کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں۔ تو جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے اور جب تک عوام اپنی مرضی کے مینڈیٹ کے مطابق لوگوں کو چن کے سامنے نہیں لے کے آتی، اس وقت تک اس کا کوئی ڈیوریبل حل جو ہے وہ نہیں مل سکتا، صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے باتیں نہیں ہوں گی۔ تو ابراہیم صاحب، دو صوبوں میں تو اب الیکشن ہوں گے نا، یہ تو اب ظاہر ہے نگران تقرر کا معاملہ جو ہے وہ اب وزرائے اعلیٰ کا معاملہ تو حل ہو گیا، اب معاملات آگے بڑھیں گے، یعنی ایک آئینی اور قانونی ایک پوزیشن ہے، اب معاملات آگے چلیں گے، الیکشنز تو ہوں گے، آپ لوگ تیار ہیں اب الیکشن کے لیے؟ لیکن جی ہم نے تو اسمبلی توڑی ہی اسی لیے ہے کہ ری الیکشن دو اور اس میں کلیئر کٹ مینڈیٹ اللہ کرے عوام سے کسی بھی پارٹی کو دے، اور پھر اس کو پراپر موقع دیا جائے تاکہ وہ معاملات کو پروونشل لیول تک سنبھال سکے۔ لیکن اصل تمام جو قومی معاملات ہیں اس کو لے کے جو چلتی ہے وہ فیڈریشن چلتی ہے۔ جب تک فیڈریشن کی الیکشن نہیں ہوگی، پروونشل اسمبلی کے الیکشن پھر وہ ڈاگا وار ہو جائے گی بٹوین دا پروونسز اور فیڈریشن کے درمیان، اور وہ کوئی اس کے آؤٹ کم جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ سارے جنرل الیکشن نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے اکٹھے کرا دیے جائیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ ظاہر ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب، یہ ایک آئینی اور قانونی عمل ہے، آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب جیسے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے، اب شاید تحریک انصاف بھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید محسن رضا نقوی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا
जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा अपने सरकारी काम या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा या उस पर ज़ाहिर ना करूंगा जो वज़ीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जबकि वज़ीर आला की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन थैंक यू के लिए आपके लिए सबके लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तकरीब हलफ बर्दारी। मोहसिन रज़ा नकवी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने मोहसिन रज़ा नकवी से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और आला हुकाम शरीक हुए। मोहसिन रज़ा नकवी ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। Sort smart, waste not. Sort smart, waste not. Sort smart, waste not. ये तो एक आईनी और कानूनी अमल है, इसको अब आगे बढ़ाना है और इलेक्शंस के अंदर जाना है। इस पे एतराज़ की कोई गुंजाइश अब बनती ही नहीं। देखिए, शौक है इनका, ज़रूर पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, किसने रोका है इन्हें, जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक फैसला एक आईनी इदारे ने किया है। और बारहा ये जो सारी बात मैंने पहले कहा कि ऑप्शन ही कोई नहीं थी। मैं अब किसी की तारीफ में या मुखालिफत में बात नहीं करता। एक तरफ 3 ब्यूरोक्रेट्स थे और उनका किसी ना किसी से ताल्लुक रहा है, जिसने भी उसे नॉमिनेट किया है उनसे एक कुर्बत का ताल्लुक रहा है, उनके दौर में उन्हें अहमियत मिली है। भले वो एक नाम PMLN का तजवीज़ करदा आहद चीमा साहब का हो, तो किसी की कॉम्पिटेंस के ऊपर एतराज़ नहीं है, न्यूट्रलिटी के ऊपर एतराज़ हो सकता था। अब इन 4 नामों में वाहिद मोहसिन नकवी हैं जो न्यूट्रल की तारीफ पे पूरा उतरते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कौन सा नया तशरीह करेगी आइन की 224A3 की, उसने तो न्यूट्रल देखना है और उस पर कर लिया। और आज तक तो चैलेंज नहीं हुआ
تو میرے خیال سے چیلنج کرنے کا مقصد یہ ہے. پرویز الہی صاحب کی تو سیاست ختم ہو گئی ہے, ان کی سیاست اب وہ اگلے شیخ رشید ہیں. ان کا کام ہوگا عمران خان کے لیے مدح سرائی کرنا, عمران خان کی جی حضوری کرنا اور عمران خان کی تعریفیں کرنا. اسی طرح انہیں کوئی سیٹ ملے گی خیرات میں انہیں اور ان کی دوسری, کیونکہ اب تو وہ ضم بھی کرنے جا رہے ہیں اپنی جماعت کو. تو پرویز الہی صاحب تو ایک قصہ پاری نہ ہو گئے جو ان کا حال ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں جانا بھی چاہتے ہیں تو کیسے سپریم کورٹ اسے اب کرے گی, اسے غیر مناسب فیصلہ قرار دے سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کی کامیابی یہ تھی کہ دو نام تھے, ایک بھی نیوٹرل نام نہیں دے سکی, سول سوسائٹیز میں سے دے دیتی, کوئی فارمر جج دے دیتی جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا, کوئی ایسا نیوٹرل شخص دے دیتی, صحافت سے دے دیتی, وکالت سے دے دیتی, کوئی پروفیسر سے دے دیتی, کوئی انٹلیکچوئل سے دے دیتی. عمران خان نے انہیں کیا جو ان کے بہت قریب رہے ہیں بیوروکریٹس, اور ایک تو حاضر سروس تھے, دوسرا ان کی ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر سوال اٹھتے ہیں, اور ڈوئل نیشنلٹی والا تو آ ہی نہیں سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان خود ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر انتشار کی طرف, اور انتشار جتنا بھی کریں, اگر وہ اب احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو صد بسم اللہ, سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہیں تو صد بسم اللہ, اس کا انہیں نقصان ہوگا. اب اگر الیکشن کی طرف جانا ہے اور انہوں نے اپنے کارکنوں پہ احتجاج کی طرف رکھنا ہے تو اور تھکا لے, پہلے اتنا تھکا چکے ہوئے ہیں. تو عمران خان کا تو اب بس رونے کا کام ہے, انہیں کرنے دیں. میرے خیال سے آئینی عمل بڑھتا رہے گا, جیسے خوش اسلوبی سے خیبر پختونخوا میں بھی بڑا ہے, ادھر بھی بڑا ہے. اب عمران خان الیکشن میں آئے نا, اب رونا دھونا چھوڑیں ذرا. یہ ابراہیم خان صاحب اتفاق رائے ہو سکتا تھا اگر جیسے بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مناسب نام دے دیتے, تو دیکھیں نا اس میں تو ایک حاضر سروس بیوروکریٹ بھی ہیں جنہوں نے ابھی ریٹائر ہونا ہے. میں تو اس بات پہ اعتراض کر ہی نہیں رہا کہ کون آیا کون نہیں آیا, ٹھیک ہے, کیا ہوگا, وہ تو الیکشن ہو جائیں گی. میں صرف یہ سینیریو آپ کو فیوچر میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ جس طرح ہماری میجورٹی ہے اور جس طرح سے خان صاحب نے لاسٹ اپنے الیکشن میں جو ہے ضمنی الیکشن میں جو عوام میں رسپانس ہے, اگر وہ 2/3 کے ساتھ یا 3/4 کے ساتھ دونوں صوبوں میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد فیڈریشن میں کوئی اور پیدا ہوا ہے, تو پھر قوم کو کیا فائدہ ہوا کہ تو وار شروع ہو جائے گی بٹوین صوبے اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, تو عوام کا تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے نا. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک عوامی, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے الیکشن بورڈ ٹوگیدر ہو جائے تاکہ عوام کا ایک فیصلہ اور ایک مینڈیٹ جو ہے وہ سب کے لیے جس جماعت کو مرضی دے. صاف اور شفاف, ظاہر ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا نگران کی بھی ذمہ داری, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری, ایسا الیکشن کروانا کہ جس پہ سب جو ہیں وہ اعتماد کریں, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مسائل بنتے رہے ہیں اور پھر جو جیتتی ہے اور جو ہارتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی. یہ بیسک بنیادی چیلنج ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں تو یہ جو الیکشن کمیشن کی پچھلے 3 سال کی کارکردگی, اس وقت سٹنگ گورنمنٹ تحریک انصاف کی تھی, اور ڈسکا میں جو الیکشن ہوئے اس کے اوپر ڈیٹیل انہوں نے رپورٹ دی. اس کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوئی تحریک عدم اعتماد کے بعد اور پنجاب میں بھی تبدیلی آئی, تو جن لوگوں نے فلور کراسنگ کی, الیکشن کمیشن کی اس کے اوپر بڑا رول ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو ڈی سیٹ کیا, وہاں بائی الیکشن ہوئے تو پھر پنجاب میں تحریک انصاف اس قابل ہوئی کہ وہاں پہ وہ بنا سکیں حکومت. پھر ضمنی انتخابات میں گورنمنٹ کے اگینسٹ جو لوگ جیتے ہیں, یہ شو کرتا ہے کہ سسٹم یا پروسیس جو ہے اس کے اندر ایک سخت ہے. تو ہمیں اداروں کو مضبوط بھی بنانا چاہیے. میں تو یہ چاہوں گا کہ اب یہ ساری سیاسی پارٹیاں, اب آج اس نام پنجاب کے چیف منسٹر کا اعلان ہو چکا ہے, تو کیوں نہیں ہم الیکٹورل پروسیس کے اوپر کوئی ریکومنڈیشنز دیتے ہیں, یا کس طرح جو ماضی کے تجربات رہے ہیں انتخابات سے ان کے ناکے نئے, تاکہ ہم اسسٹ کر سکیں. تو اگر ووٹر فہرستوں میں کوئی مسئلہ ہے, اگر پولنگ سے پہلے کوئی مسائل ہیں, پولنگ والے ڈے میں, تو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس میں سے کر سکیں. اور ان کے جو الیکشن کمیشن کے بہت سارے ممبران ہیں وہ بھی پچھلی گورنمنٹ نے نامینیٹ کیے ہوئے, بالکل ٹھیک, اور اس کا بھی پروسیس یہ ہوتا ہے کہ نام دیتے ہیں, کنسنسس ہوتا ہے اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیز کا. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس کو
جو نیکسٹ چیز نظر آ رہی ہے، ایک تو ہمارے جو 3 چیلنجز ہیں اسٹیٹ کے، معاشی صورتحال اور موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو سیلاب کی میں یہاں نقصانات کا سامنا، اور تیسرا دہشت گردی کی ویو ہے، اس میں ایک چوتھا فیکٹر بھی ایڈ ہو گیا. تو کیوں نہ ہم ان تینوں کے ساتھ ساتھ یہ اس پہ فوکس کریں کہ ہم ایک ایسا پروسیس صاف اور شفاف، وہ اس کے اوپر ایک ضابطہ اخلاق بنائیں گے سیاسی پارٹیاں کہ پرامن اور شفاف انتخابات کا انعقاد کو یقینی بنایا جائے. کیونکہ اس پولرائزیشن کو مزید انتہا پہ لے جانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس سارے پروسیس کو ڈسکریڈٹ کریں، جس کی آج ابتدا ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک روش ہے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کی. وہ میچور پولیٹیشین ہیں، انہیں آئین کا پتہ ہے، اور ان کی کئی دہائیاں اس پہ بیت گئی ہیں. اب یہ جو پوائنٹ انہوں نے بتایا بڑا اچھا ہے کہ ان کا اگر اپنا آپ پروفائل دیکھیں تو وہ جو پہلی دفعہ وہ چیف منسٹر بنے، دوسری دفعہ حالات کے جبر میں جب ان کی 10 نشستیں تھیں اور وہ اس میں پی ٹی آئی نے انہیں نومینیٹ کیا، 4 سال ریزسٹ نہیں کرتے رہے، تو یہاں وہ دیکھ رہے ہیں ان کی جماعت گو تحریک انصاف میں ضم ہو گئی، اور یہ ایک بڑی مثبت بات ہے. لیکن اب وہ جو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ پولیٹیکل پارٹیز دیں گی، وہ نون لیگ دے گی، وہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز دے گی، وہ تحریک انصاف دے گی. تو انہیں اس میں اپنا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ایک بند گلی میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس کی آڑ میں ہمیں پورا جو پروسیس ہے اسے داغدار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں الیکشن کسی بھی معاشرے میں، مہذب جمہوری معاشرے میں ایک ہوپ جنریٹ کرتا ہے. ہم نے اس کا ٹرن اوور کیسے ہوگا؟ ہم ساری سیاسی پارٹیاں کہیں گی کہ آئیں آپ ووٹ کاسٹ کریں، آپ اپنے ایشوز ڈسکس کریں، اور زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور ہوگا. لیکن جب ہم ابتدا ہی یہاں سے لیتے ہیں تو پھر تو ہم ان طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں کہ جو انتخابات کو متنازع کرنا چاہتے ہیں. دوست آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ چیلنجز کی آپ نے نشاندہی کی. اختیار ولی صاحب، ہمیں ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جو ہے امن و امان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر فوکس کرنے کی ضرورت تھی، لیکن تحریک انصاف حکومت نے وہاں اپنی اسمبلی توڑ دی اور وہ حکومت سے باہر چلے گئے ایک ایسے وقت میں کہ جب وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، خصوصاً جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں. ان کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ حکومت سے باہر نکل آئے. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. معاشی چیلنجز بہت بڑے ہیں کہ سیلاب نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا. جنیوا کانفرنس، ہم پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی سے نقصان ہو رہا ہے. تیسرا جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کی وزارت عظمیٰ میں جو مشترکہ مفادات کونسل تھی، کونسل آف کامن انٹرسٹ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نئے انتخابات مردم شماری کے بغیر نہیں ہوں گے. یہ سارے چیلنجز ہیں اس وقت ہمارے سامنے. دیکھیں جاوید، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ عمران خان کی حکومت میں فیصلہ ہوا تھا کہ نئے انتخابات جب ہوں گے تو وہ نئی مردم شماری کے بعد ہوں گے. اب عمران خان جو ہے وہ جب قانون کی وہ بات کرتے ہیں، لیکن جب قانون آپ ان پہ لاگو کرتے ہیں نا تو پھر وہ قانون سے پھر باغی بن جاتے ہیں. وہ پھر قانون کو نہیں مانتے، ادھر پھر وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. ہم تو ان کو پہلے دن سے سمجھا رہے تھے کہ پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اس وقت سیلاب متاثرین کی آبادکاری ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ آپ کی معیشت کو واقعی میں ٹھیک کر. اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی نظام نہیں چلے گا. اب اچھا، عمران خان جب حکومت سے نکلے، ان کے منہ سے پہلے الفاظ جو نکلے تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان تو دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان کے تو خاکم بدہن ٹکڑے ہونے والے ہیں. کہ مطلب میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے. اچھا، آپ قائد اعظم سے بھی بڑے لیڈر ہیں، آپ علامہ اقبال سے بھی بڑے لیڈر ہیں. اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، مسلم لیگ نون اور تمام پی ڈی ایم، ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ملک کی معیشت کی بحالی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان جو ہے اس کو خیبر پختونخوا میں 2 الیکشن وہ بیساکھیوں کے ذریعے لڑے ہیں. وہ الیکشن اور یہ آنے والا الیکشن، اس میں بہت بڑا فرق ہوگا.
جب اس میں فیصلہ لوگ کریں گے, لوگوں کا ووٹ کرے گا, تو پھر عمران خان کو لگ پتہ جائے گا کہ آٹے دال کا بھاؤ ہے کیا. اور یہاں پر میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ اب آپ کی حکومت نہیں رہی پنجاب میں, اب آپ کی حکومت نہیں رہی, اب آپ کے پاس سرکاری خزانہ بھی نہیں رہا. جب آپ بولتے تھے کہ میں یہاں کی پولیس لے کے جاؤں گا تو میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, اب آپ کے وہ اختیارات بھی نہیں ہیں. آپ کا سرکاری ہیلی کاپٹر بھی ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. اور جو سوشل میڈیا کو آپ پیسے دیتے تھے خیبر پختونخوا کے خزانے سے, وہ بھی کل سے بند ہو چکے ہیں. تو اب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے, جمہوریت کیا ہوتی ہے. عمران خان کل سے میرے حساب میں ان کا نرسری میں داخلہ ہو گیا ہے. وہ پاکستان میں اب جمہوریت کی الف بے پہ پڑیں گے. اس سے پہلے تو وہ جو کچھ کرتے تھے وہ بالکل فری فال اور فری سٹائل میں لگے ہوئے تھے. آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نیا کھلاڑی آ جاتا ہے, کوئی نیا بچہ کالج یونیورسٹی میں آ جاتا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کے وہ ہنی مون ٹائم اس کا ختم ہو گیا ہے. اب اس کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہوگی, اور جو اس نے 9 سال 9.5 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی, وہ اس کا قوم کو حساب دے گا کہ 50 لاکھ گھر کہاں پہ ہیں, 1 کروڑ نوکریاں کہاں پر ہیں, 1000 کھیلوں کے میدان اس نے بنانے تھے اس کا کیا ہوا, اور جو 350 ڈیم بنائے تھے اس کا کیا ہوا. بلین ٹری کے 75% درخت غائب ہیں تو کیوں غائب ہیں. مالم جبہ میں 1200 کروڑ روپے کی کرپشن کس نے کی. بی آر ٹی میں 100 ارب روپے کی کرپشن کس نے کی. پھر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی کرپشن کس نے کی. تعلیمی ایمرجنسی لگانے کے بعد میٹرک کے 90 اور 95% طلبہ فیل کیوں ہوئے. صحت کا نظام خیبر پختونخوا میں بیٹھ کیوں گیا. صحت کارڈ میں اربوں روپے کی کرپشن عمران خان کے کون سے کزن نے, کون سے رشتہ دار نے کی, کیوں کی. اور پشاور میوزیم کے بڑے قیمتی مورتیاں وہ کس نے چورائی ہیں, یہ پیسہ کہاں پڑا ہے. اب قوم ان سے یہ سوال کرے گی, جواب اگر ان کا اطمینان بخش نہیں ہوا تو ووٹ بھی نہیں ملیں گے, اور ساتھ میں اور بھی بڑا کچھ ان کو ملے گا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, جو ہم اتفاق رائے کی بات کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی. پھر میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو نیشنل ایکشن پلان ہوا, جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا. اتفاق رائے کی جب ہم بات کرتے ہیں, اب صورتحال یہ ہے کہ 2 صوبوں کو تو الیکشنز میں دھکیل دیا گیا ہے. مرکز میں آپ لوگ ہیں, سندھ میں, بلوچستان میں ظاہر حکومتیں موجود ہیں. جو مسائل کا حل ہے, جو اس وقت چیلنجز ہیں, مہنگائی کا چیلنج ہے, معاشی چیلنج ہے, سیلاب متاثرین کی بحالی ہے, یہ چیزیں کہیں ان الیکشن سے متاثر تو نہیں ہوں گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل الیکشن کی طرف جانا کوئی عقل مندی نہیں تھی. ایک تو خود عمران خان نے فیصلہ کیا تھا ان کی حکومت میں, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نئی مردم شماری کے ساتھ اب الیکشنز ہوں گے, اور یہ آپ کے سامنے آپ کے علم میں چیز ہے. اب اگر اس کے بغیر یہ الیکشنز میں 2 صوبوں میں جانا چاہ رہے ہیں ایک ضد کے ساتھ, ہٹ دھرمی کے ساتھ, تو ایک مردم شماری کے بغیر جانا میرے خیال سے 3-4 مہینے کے لیے اگر التوا ہو جائے الیکشنز کا, یا ہو جانا چاہیے یا ہو جاتا تو یہ بہتر تھا. اب یہ کام حکومت کا ہے, جو نگران حکومت بنے گی وہ بھی اس میٹر کو اٹھا سکتی ہے, صورتحال کو. الیکشن کمیشن بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا تیار ہے, اور ملک کی اس اکنامک صورتحال کے اندر کہ جب ہم قرضوں کے اتارنے کے لیے مزید قرضے لے رہے ہیں تو کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ پہلے 2 بڑے صوبوں کے اندر الیکشنز کروائیں اور بعد میں پھر دوبارہ الیکشنز کے اندر جائیں اور خرچہ بہت زیادہ کاسٹ بڑھے. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. پھر پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر بھی سیلاب کی صورتحال بھی ہے کچھ ایریاز میں, اور یہ چیزیں ابھی جائیں گی. اگر میرے خیال سے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا, اسے چیلنج کرنا سپریم کورٹ کے اندر. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اس بات پہ جایا جائے کہ الیکشنز کو 3-4 مہینے کے لیے ملتوی کر کے تو نگران حکومتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں, آگے اپنے ٹینیور کو لے کے جائیں, اور ملک ایک دفعہ ایک الیکشنز کی طرف جائے. تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں احسن بات ہے. لیکن بہرحال اگر الیکشن ہو بھی گئے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. آج حالات بڑے مختلف ہیں. میں آپ کو بتاؤں
عمران خان کا انتشار کا بیانیہ بکنے کا نہیں ہے. اب عمران خان کو خود ٹکٹیں دینی ہیں, خود فیصلے کرنے ہیں. یہاں پہ کوئی ان کے لیے فیض حمید موجود نہیں ہے جو ٹکٹوں کے فیصلے کرے گا, جو پارٹی کو جوڑ کے رکھے گا. ایک شخص کو ٹکٹ نہیں ملے گی تو دوسرا اختلاف نہیں کرے گا. اب ایک حلقے میں عمران خان نے 5-5-6 لوگوں کو لارا دیا ہوا ہے. اب جسے ایک کو ٹکٹ ملے گی باقیوں کو نہیں ملے گا تو لا محالہ وہ علیحدہ کھڑے ہوں گے. تو آپ یہ صورتحال بڑی بگڑتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر جو نیوٹریلٹی اسٹیبلشمنٹ نے اختیار کی ہے اور اے پولیٹیکل رول ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اختیار کرنے کا ارادہ اور عزم کیا ہے, اگر وہ اس پہ قائم رہے تو عمران خان کی سیاست کے دن گنے چاہ چکے ہیں. اب نہ تو ان کے لاڈ اٹھائے جائیں گے, نہ انہیں پورٹرے کیا جائے گا, نہ انہیں آسانیاں ہوں گی. اور جو پہلے ایک بات تھی عمران خان کے بارے میں کہ ایک دفعہ آزما لیں یار, ایک دفعہ آزما لیں, اب لوگ آزما چکے ہیں. 4 سال مرکز میں آزمایا, 10 سال خیبر پختونخوا میں آزمایا, تقریباً 4.5 سال پنجاب میں آزمایا. پنجاب سے بزدار نکلا اور مرکز میں بزدار پلس نکلا, اور وہاں پہ کے پی میں بزدار ڈبل پلس نکلا. تو میرے خیال سے کہ اب وہ لوگ سارے یہ لوگ جانتے ہیں جو ادھر کے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ محمود خان کی کیا ایز اے پولیٹیکل ورکر کیپیبلٹی ہے. میں آخری بات صرف ایک بات کہہ لوں, دیکھیں ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ 10 سال سے جی پیپلز پارٹی نے بڑی کرپشن کی سندھ کے اندر. بھئی ہم نے کرپشن کی اور 10 سال میں سندھ کی اکانومی بہتر ہو گئی, اور آپ نے 10 سال میں ایماندار حکومت دی اور کے پی کے ڈیفالٹ کر گیا. اب اس پہ تو کوئی کون فیصلہ کرے. جی اختیار ولی صاحب ایک جملے میں بتائیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کچھ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کے پی میں وزیر اعلیٰ تھا وہ بزدار سپر پلس تھا, اس نے سب کے ریکارڈ توڑا. 1000 ارب روپے کا صوبے کو قرضدار کر کے گئے ہیں, مقروض کر کے گئے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایک پروجیکٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ قوم کو دکھا سکیں گے انہوں نے کیا کیا ہے. نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ملک صاحب, اب لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ ماضی میں بھی جو الیکشن ہارتے رہے ہیں وہ الزام اداروں پہ بھی لگاتے ہیں, وہ الزام دھاندلی کا بھی لگاتے ہیں. آپ امید کرتے ہیں کہ اس بار الیکشن صاف اور شفاف ہوں اور وہ الزامات نہ لگائیں, کیونکہ وہ جب بھی ہارتے ہیں وہ پھر الزامات لگا دیتے ہیں. میری رائے میں انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے, اور الزام لگانے میں تو کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پہ تو ٹیپ نہیں لگائی جا سکتی, لیکن جو کریڈیبلٹی, جو ڈیسیژن ہماری کورٹس نے دیے, جو سٹیپس ہمارے اداروں نے لیے ہیں آئینی اور دوسرے, وہ سب نیوٹریلٹی پہ بیس ہیں, لہٰذا ان الزامات کو عوام سنجیدہ نہیں لیں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ طاہر نعیم ملک صاحب, اختیار ولی خان صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ کا بہت شکریہ گفتگو میں ہمارے ساتھ شرکت کی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.